सिचुएशन रूम में खुशामदीद। आपको बताएं, लाहौर और सियालकोट की हुदूद में मुतादिद फ़ज़ाई कमर्शियल परवाजें बंद कर दी गईं। नोटम जारी कर दिया गया। नोटम के मुताबिक लाहौर और सियालकोट के फ़ज़ाई हुदूद आज दोपहर 12 बजे तक बंद रहेंगी। लाहौर फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में 7 रूट्स कमर्शियल तैयारों के लिए बंद किए गए हैं। आपको बता रहे हैं, लाहौर और सियालकोट के फ़ज़ाई हुदूद आज दोपहर 12 बजे तक बंद रहेंगे। ज़राए का ऐसा बताना है, जिसका बाकायदा नोटम जारी हो चुका था। पाक भारत कशीदगी। इंडियन मिसाइल हमलों के बाद इंडिया पाकिस्तान का पहला बराह रास्त राबता हुआ है। भारतीय कौमी सलामती मुशीर अजित और पाकिस्तानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की आपस में गुफ्तगू हुई। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार ने राबते की तस्दीक कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ होने वाले वाक़यात के बाद दो तरफ़ा बातचीत नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की सतह पर हुई। कौमी सलामती मुशीरान ने गुज़िश्ता रात की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने राबते की तरदीद कर दी। पाकिस्तान के हमलों का खौफ। भारतीय शहर मुंबई, दिल्ली, गुजरात में लाइट्स बंद, इमरजेंसी सायरन बजा दिए गए। अमृतसर की जिला इंतजामिया ने एक बार फिर ब्लैक आउट कर दिया। अमृतसर की जिला इंतजामिया ने शहरियों को घरों में रहने की हिदायत कर दी। कहा, घबराएं नहीं और घरों से बाहर जमा ना हो। अमृतसर DPRO ने कहा है कि शहरी घर के बाहर की तमाम रोशनियां बंद रखें। हम एक मुकम्मल जंग के लिए तैयार हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक बयान। कहा, इसमें कोई शक बाकी नहीं रहा, भारत इस तनाज़े की शिद्दत और दबाव को मुसलसल बढ़ा रहा है। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि हम गफलत का शिकार नहीं हो सकते, हमें हर सूरत चौकन्ना रहना होगा। अभी भारत के साथ कशीदगी का खात्मा नहीं हुआ। भारत ने आज दिन में 2-3 मरतबा कुछ शहरों को टारगेट करने की कोशिश की। अभी भी खतरा है कि हमारे कुछ शहरों पर हमला हो सकता है। पाकिस्तान को भारत का उधार चुकाना चाहिए। हम सिर्फ हमले के मुतासिर नहीं रहेंगे, हम भी पहला कदम ले सकते हैं। हम अपनी फजा से भारत को बैनुल अक़वामी सरहद के अंदर टारगेट कर सकते हैं। हम शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाएंगे। हम इस मामले को सिर्फ फौजी तनसीबात तक महदूद रखेंगे। इससे कशीदगी मजीद बढ़ने का खतरा रहेगा। लेकिन भारत अमन के गाने तो नहीं गा रहा, मोदी को इसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। अगर हम जवाब दें तो हमारे पास इखलाकी जवाज मौजूद है। सारी दुनिया को दावत है कि यहां आकर तहकीक कर लें, दहशतगर्दी के कैंप्स कहां हैं। राफेल के तकब्बुर में मुब्तला भारत को मौसर जवाब। भारत पर तारीख में पहली बार राफेल तैयारा लड़ाई में तबाह करने का दाग भी लग गया। पाक फजाइया ने राफेल तैयारे के मुकाबले में तबाह करके उसको नई तारीख रकम कर दी। फ्रांसीसी इंटेलिजेंस हुकाम ने भारतीय फजाइया के एक राफेल तैयारा तबाह होने की तस्दीक कर दी। फ्रांसीसी इंटेलिजेंस के अहदेदार ने CNN को बताया कि भारतीय फजाइया का एक राफेल तैयारा पाकिस्तान ने मार गिराया। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि फ्रांसीसी साख्ता जदीद राफेल तैयारा किसी फजाई लड़ाई में मार गिराया गया हो। एहलकार ने CNN को बताया कि फ्रांसीसी हुकाम इस बात का जायजा ले रहे हैं कि क्या पाकिस्तान ने एक से ज्यादा राफेल तैयारे मार गिराए हैं। राफेल तैयारे का मलबा भारतीय पंजाब के शहर भटिंडा से मिला है। मलबे से भारत के पास मौजूद राफेल BS-001 की तबाही की तस्दीक होती है। भारत में फ्रांस से हासिल करदा एक राफेल तैयारे की कीमत 28 करोड़ 90 लाख डॉलर्स या 25 अरब भारतीय रुपए बनती है। 3 राफेल जहाजों के तबाह होने पर भारत को 75 करोड़ डॉलर या 650 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। भारत ने 2016 में फ्रांस से 8 अरब 80 करोड़ डॉलर्स में 36 राफेल तैयारे खरीदे थे। भारत को फ्रांस से राफेल तैयारे मिलने पर बहुत गुरूर था। भारतीय फजाई के सरबराहों ने बड़े बड़े दावे किए कि राफेल गेम चेंजर है और राफेल मिलने के बाद भारत को चीन और पाकिस्तान के मुकाबले में फजाई बर्तरी हासिल हो जाएगी। पाक फजाई ने राफेल तैयारा तबाह करके भारत के गुरूर को खाक में मिला दिया और साबित कर दिया कि जंग में हथियारों से ज्यादा अहम फौज की महारत और जज्बा होता है। Giving you a tremendous capability jump, and it is superior to all the aircraft in the inventory of both our adversaries. They will not come anywhere near our line of control or the border. Concerned, Rafale is a very capable aircraft. We have said so before. Once we induct it, it will be a game changer in terms of our capability, operational capability.
بھارت نے جارحیت کر کے سنگین غلطی کی ہے جس کا خمیازہ اسے ضرور بھگتنا پڑے گا۔ وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف کا قوم سے خطاب، کہا شاید وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن وہ یہ بات بھول گئے کہ یہ بہادروں کی قوم ہے جو اپنے عزم میں فولادی ہے۔ پاکستانی شاہینوں نے دشمن کے 5 جنگی طیارے تباہ کر کے ثابت کر دیا کہ پاکستان اپنے دفاع میں بھرپور جواب دینا جانتا ہے۔ گزشتہ رات پوری دنیا نے دیکھا کہ عددی اعتبار سے کئی گنا بڑے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر صرف چند گھنٹے لگے۔ بھارتی حملے میں 26 شہری شہید اور 46 زخمی ہوئے، جن میں بچے اور خواتین شامل ہیں۔ وزیراعظم نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کے خون کا حساب ضرور لیا جائے گا۔ جنگی طیارے جو ان کا غرور تھے اب صرف ملبہ اور نشان عبرت بن چکے ہیں۔ ہمارے شاہینوں نے فضاؤں میں ایسا طوفان برپا کیا کہ دشمن چیخ اٹھا۔ یہ وہ بزدل دشمن ہے جو نہتے انسانوں پر وار کر کے خود کو طاقتور سمجھتا ہے۔ بھارت نے جارحیت کر کے جو فاش غلطی کی اس کا خمیازہ اب اسے ضرور بھگتنا ہوگا۔ وطن کی عزت اور حفاظت کے لیے خون کے آخری قطرے تک لڑنے کے لیے تیار ہے۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر کی ایئر ہیڈ کوارٹرز آمد۔ ایئر ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر چیف آف ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے آرمی چیف کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ آرمی چیف نے چیف آف ایئر سٹاف اور ایئر فورس کے شاہینوں کو بھارتی ایئر فورس کی طرف سے کی جانے والی جارحیت کے مذموم منصوبے کو فوراً ناکام بنانے پر خراج تحسین پیش کیا۔ آرمی چیف نے پاکستان ایئر فورس کو ایک بار پھر دشمن کے متعدد جہاز مار گرانے اور اپنا لوہا منوانے پر بے حد سراہا۔ آرمی چیف نے تینوں سروسز کے مابین بہترین تعاون کو بھی سراہا۔ ملاقات کے دوران اس عزم کو دہرایا گیا کہ کسی کو بھی پاکستان کی جغرافیائی سالمیت کی خلاف ورزی نہیں کرنے دی جائے گی اور جو بھی اس کی کوشش کرے گا اس کی قیمت ادا کرے گا۔ دشمن اتنا کمزور ہے کہ فوج سے لڑنے کے بجائے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس، کہا بھارتی حملوں میں اب تک 31 معصوم شہری شہید، 57 زخمی ہو چکے۔ یہ بزدلانہ حملے قابل شدید مذمت ہیں اور بھارت کا مکرو چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا۔ بھارت اپنی پراکسیز کے ذریعے پہلے ہی پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا تھا، اب براہ راست فوجی دہشت گردی پر اتر آیا۔ یہ جب حملہ ہوا تو پاکستان نے صرف فوجی اہداف کو نشانہ بنایا، شہریوں کو ہرگز نہیں۔ 31 معصوم شہری شہید ہو چکے ہیں اور 57 زخمی ہو چکے ہیں۔ جب یہ ایئر سے اٹیک لانچ کیا گیا 57 فلائٹس ور ان ایئر، جو مسافر تھے their lives were put in grave danger۔ پاکستان میں مختلف مقامات پر مساجد کو نشانہ بنایا گیا، قرآن پاک شہید کیے گئے۔ ہمارا دشمن اتنا کم ظرف بزدل ہے، اپنے سامنے مد مقابل فوج سے لڑنے کی بجائے وہ رات کو بزدلوں کی طرح چھپ کر معصوم شہریوں کو اور آبادیوں کو نشانہ بناتا ہے۔ یہ معصوم بچے، کیا یہ ہیں وہ دہشت گرد جن کو بھارت نے 6 اور 7 کی شب کو نشانہ بنایا؟ بھارت اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں ٹیررزم اور دہشت روک دے رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں کہ ہماری جوابی کارروائی میں بھارت کے 5 طیارے تباہ ہوئے، جن میں 3 رافیل شامل تھے۔ ایل او سی پر بھارت کے 7 ڈرونز مار گرائے، 2 کو قبضے میں لے لیا گیا۔ تمام حملوں میں پاک فوج کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ دشمن کو ہر محاذ پر بھرپور جواب دیا جا رہا ہے۔ بھارتی شیلنگ نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ تک جا پہنچی، جو جنیوا کنونشن کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ بھارت نے ہزاروں جانوں کو خطرے میں ڈالا۔ افواج پاکستان کو اپنی فوج اور قوم پر فخر ہے اور قوم کو اپنی افواج پر۔ ہم دشمن کے خلاف متحد ہیں، عوام اور سرزمین کا تحفظ ہر صورت یقینی بنائیں گے۔ At a time and place of its own choosing, once it came, پاکستان کی بہادر ایئر فورس نے اس کے جدید طیاروں کو زمین کی دھول چٹائی۔ 3 رافائل، 1 Su-30 اور 1 MiG-29 تباہ کیے گئے۔ Only those aircraft who released the weapons and they were trying to run away, how professionally they were engaged۔ پاکستان کی افواج نے اپنے دفاع میں صرف اور صرف ملٹری ٹارگٹس کو چنا، who explicitly were employed to attack Pakistan's sovereignty, soil
and the citizens of Pakistan. Pakistan reserves the right to respond in self-defense at time, place and manner of its choosing. Armed forces of Pakistan have duly been authorized to undertake corresponding actions in this regard. ہماری امن کی شدید خواہش کو کبھی بھی کمزوری نہ سمجھا جائے. اپنے عوام کے تحفظ پر، اپنی زمین کے تحفظ پر افواج پاکستان کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کریں گی. معصوم شہریوں کے ناحق خون کے آخری قطرے تک کا مکمل حساب. لاہور کے اولڈ ایئرپورٹ کے قریب بھارتی ڈرون گرا دیا گیا. پولیس ذرائع کے مطابق ڈرون کو سسٹم جام کر کے گرایا گیا. 5 سے 6 فٹ کی پیمائش کا ڈرون سرحد پار سے آپریٹ کیا جا رہا تھا. بھارتی ڈرون حساس مقامات کی جاسوسی کے لیے اڑایا گیا تھا. بیورو چیف لاہور عمر دراز گوندل ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. عمر دراز، لاہور کی حدود تک پہنچ گیا بھارتی ڈرون جسے گرا دیا گیا ہے؟ جی، لاہور بالٹن کا یہ علاقہ ہے، وہاں پر پہلے دھماکہ نما آوازیں سنائی دیں اور جس کے بعد جب پتہ کیا گیا تو معلوم یہ پڑا کہ یہ لاہور ایئرپورٹ کا جو گوپال نگر نصیر آباد کا علاقہ ہے وہاں سے یہ آوازیں تھیں اور یہ آوازیں پرانے ایئرپورٹ کے قریب تھی. جس کے بعد اب صورتحال یہ ہے، جو پولیس ذرائع بتا رہے ہیں ان کا بتانا یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ ایک بھارتی ڈرون تھا جس کو گرایا گیا ہے اور اس کا سسٹم جیم کیا گیا پاکستانی ٹیکنالوجی کے ذریعے، جس کے بعد اس کو گرایا گیا اور 5 سے 6 فٹ کی پیمائش کا یہ ڈرون بتایا جا رہا ہے جو سرحد پار سے آپریٹ کیا جا رہا تھا اور یہ حساس مقامات کی جاسوسی کے لیے اڑایا گیا تھا. ابھی تک اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ اپنے مشن میں ناکامی ان کو ہوئی ہے اور کسی قسم کا کوئی جانی نقصان بھی نہیں ہوا، کوئی زخمی بھی نہیں ہوا. اور جو ڈرون ہے وہ کیسے کیا صورتحال ہوئی اس کے اوپر سیکورٹی ادارے ہیں وہ چھان بین کر رہے ہیں اور جو بم ڈسپوزل اسکواڈ کی ٹیم ہے وہ بھی اس وقت جو ہے صورتحال کو مانیٹر کرنے کے لیے وہاں پر پہنچ گئی ہے. جی، آپ نے بتایا عمر دراز گوندل کہ ڈرون بھارتی تھا جس کو جام کر کے گرایا گیا، جسے سرحد پار سے آپریٹ کیا جا رہا تھا. ڈرون کو جاسوسی کے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا. بیورو چیف لاہور عمر دراز گوندل آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. عالمی میڈیا نے بھارت کے طیاروں کی تباہی کی تصدیق کر دی. ثبوت پیش. پاکستان نے بھارت کے 5 لڑاکا طیارے مار گرائے جن میں سے ایک رافیل طیارے کا ملبہ بھارتی پنجاب کے شہر بھٹنڈا سے ملا. ملبے سے بھارت کے پاس موجود رافیل BS-001 کی تباہی کی تصدیق ہوتی ہے. ایک اور تباہ ہونے والے بھارتی لڑاکا طیارے کی حوالے سے مقبوضہ کشمیر کے علاقے رام بن سے اس کی سیٹ مل گئی. رام بن مقبوضہ جموں کشمیر کے ضلع رام بن کا ایک قصبہ اور ضلعی صدر مقام ہے. روس کے تیار کردہ 36 DM سیٹیں بھارت MiG-29 اور Su-30 کے آئی جہازوں میں لگائی گئی تھیں. عالمی میڈیا کے مطابق تباہ ہونے والے جہازوں کے پائلٹ محفوظ رہے ہیں. بھارت کا غرور خاک میں مل گیا. پاکستان نے بھارت کے 5 لڑاکا طیارے مار گرائے. بھارت کو مجموعی طور پر $87 کروڑ بھارتی کرنسی میں 740 ارب روپے سے زائد کا نقصان. پاکستان نے بھارت کے 3 رافیل، ایک MiG-29 اور ایک Su-30 لڑاکا طیارے مار گرائے. بھارت میں فرانس سے حاصل کردہ ایک رافیل طیارے کی قیمت $28 کروڑ 80 لاکھ یا 24 ارب 68 کروڑ بھارتی روپے بنتی ہے. 3 رافیل جہازوں کے تباہ ہونے پر بھارت کو $74 کروڑ یا 630 ارب روپے کا نقصان ہوا. بھارت نے فرانس سے 8 ارب 80 کروڑ پر 36 رافیل طیارے خریدے تھے. Su-30 سکوئی طیارے کی قیمت $11 کروڑ یا 9 ارب روپے ہے. MiG-29 کی قیمت $2 کروڑ 7 لاکھ یا 91 کروڑ بھارتی روپے بنتی ہے. پاکستان کے خلاف جاری حد سے نہ صرف بھارت نے اپنا اربوں خربوں کا نقصان کیا بلکہ رافیل طیارے بنانے والی کمپنی کو بھی ڈبو دیا. جہازوں کی تباہی سے کمپنی کے شیئرز گر گئے جبکہ پاکستان کے زیر استعمال چینی JF تھنڈر طیاروں کے شیئرز میں نمایاں اضافہ ہوا ہے. بھارتی فوج کا پہلے جانی نقصان کا اعتراف. بھارت نے اپنے فوجی کے مرنے کی تصدیق کر دی. انڈین آرمی کے ترجمان کے مطابق بھارتی فوجی لائن آف کنٹرول پر جاری جھڑپوں کے دوران مارا گیا. اطلاعات کے مطابق جھڑپوں میں متعدد بھارتی فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں. بھارت کی جانب سے فوجی مرنے کی تصدیق. بھارت نے ایک فوجی کے مارے جانے کی تصدیق کر دی ہے. بھارتی فوجی لائن آف کنٹرول پر جاری جھڑپوں کے دوران مارا گیا. ترجمان کی جانب سے بتایا گیا ہے.
امریکی صدر نے پاک بھارت کشیدگی ختم کرانے میں تعاون کی پیشکش کر دی ہے۔ پاک بھارت کشیدگی خوفناک ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے رہنماؤں کو جانتا ہوں وہ آپس میں کچھ طے کر لیں اور مزید کشیدگی نہ بڑھائیں۔ امید ہے مزید کشیدگی رک جائے گی کیونکہ دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کو عدلے کا بدلہ دے دیا ہے۔ ہمارے دونوں ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ اگر کشیدگی ختم کرنے کے لیے میں کچھ مدد کر سکتا ہوں تو میں ضرور کروں گا۔ بھارتی حملے کی حقیقت دنیا کے سامنے بے نقاب، ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سفیروں کو 2 ٹوک بریفنگ۔ دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے اسلام آباد میں سفیروں کو بھارتی جارحیت کی سنگینی اور خطرناک عزائم سے آگاہ کیا۔ ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سفیروں کو بھارت کی کھلی جارحیت اور پاکستان کے دفاعی عزم سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی قیادت بے بنیاد دہشت گردی کے الزامات سے جھوٹا بیانیہ گھڑ رہی ہے۔ اسحاق ڈار نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ بھارت کی غیر ذمہ دارانہ اور خطرناک کارروائیوں کا نوٹس لے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے اقوام متحدہ چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی ہے۔ رات کی تاریکی میں بھارت کے بزدلانہ حملے کے خلاف آزاد کشمیر میں شہری پاک فوج کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے۔ ریلیوں میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شہریوں کی جانب سے بھارت کے خلاف اور پاک فوج کے حق میں زبردست نعرے بازی کی گئی۔ سمہانی میں بھارتی حملہ کے خلاف اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ پلندری میں بھی زبردست احتجاجی ریلی نکالی گئی جس میں وکلاء، صحافیوں، سیاسی و سماجی رہنماؤں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ بلوچ آزاد کشمیر میں پاک فوج کے حق میں اور بھارت کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ شرکا ریلی نے بھارت کے خلاف اور پاک فوج کے حق میں نعرے بازی کی۔ کشمیر کی آزادی تک، کشمیر کی آزادی تک۔ مقررین کا کہنا تھا کہ پاک فوج نے بہترین حکمت عملی کے تحت بھارت کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ ہم سب پاک فوج کے ساتھ ہیں۔ گزشتہ شب کوٹلی میں بھارتی میزائل حملے میں شہید ہونے والے بہن بھائیوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں وزیر حکومت چودھری جاوید بڑھانوی، نکیال انتظامیہ، فوجی افسران اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ جنازے کے بعد شرکا نے شہداء کی میتیں کندھوں پر اٹھا کر بھارت مخالف ریلی نکالی اور پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے۔ بھارتی جارحیت کے خلاف ملک بھر میں شہریوں کی ریلیاں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کیا گیا۔ ریلیوں میں بچوں، نوجوانوں سمیت ہر مکتبہ فکر کے افراد کی بڑی تعداد میں شرکت۔ پاک فوج کے حق میں فلک شگاف نعرے بھی لگائے۔ رات کی تاریکی میں بھارتی جارحیت کے خلاف شہر شہر ریلیاں، شہریوں کی جانب سے ہاتھوں میں سبز ہلالی پرچم تھامے پاک فوج سے یکجہتی کا بے مثال مظاہرہ۔ پاکستانی فوج کی شاندار فتح اور بھارتی شکست پر شہریوں نے خوشی کا اظہار کیا اور سڑکوں پر نکل کر جشن منایا۔ شہریوں نے پاکستان زندہ باد اور پاک فوج پائندہ باد کے نعرے لگائے۔ رحیم یار خان میں پاک انڈیا بارڈر کے قریب صحرائے چولستان کی باسی ہندو برادری پاک افواج سے اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکل آئی۔ ہندو برادری کے بچوں اور بڑوں نے ہاتھوں میں سبز ہلالی پرچم تھامے پاک فوج قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ اود شریف میں بھی ہندو برادری کی پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی۔ حافظ آباد میں دینی، مذہبی، سماجی اور شہری تنظیموں کی جانب سے بھارت مخالف ریلیاں۔ جڑا والا میں بھارتی جارحیت کے خلاف اور افواج پاکستان سے یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ پتوکی میں بھی ریلی نکالی گئی۔ اٹک میں پاک فوج زندہ باد کے عنوان سے ریلی کا انعقاد۔ پنڈ دادن خان، راجن پور، میاں والی، کلورکوٹ اور منچن آباد، کبیروالا، جہلم، شکر گڑھ، تاندیا والا، بھوانا، سمندری، پاک پتن، سمڑیار، خوشاب، سانگلہ ہل، گکھڑ منڈی، میاں چنو، کوٹ ادو، لیاقت پور اور ننکانہ میں بھی پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئی۔ ضلع خیبر کے تاریخی مقام باب خیبر پر ریلی نکالی گئی۔ ہری پور، بٹگرام، خانپور، جہانگیرہ، چکدرا، کرک، لوڑ چترال میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ صوبہ سندھ میں حیدرآباد، نواب شاہ، جیکب آباد، ٹھٹا، کمبر، ٹنڈو محمد خان، سجاول اور عمرکوٹ میں ریلیوں کا انعقاد۔ بلوچستان کے ضلع صحبت پور میں بھی پاک فوج کے حق میں ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں شہریوں نے وطن سے محبت اور فوج سے یکجہتی کا بھرپور اظہار کیا۔